अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पिछला सबक जो है ईमानियात और इबादत में तौहीद का सबक पढ़ लिया था, जिसके सवाल और जवाब और तमाम चीज़ें आपको मिल गई होंगी। उम्मीद है आपने उसको याद कर लिया होगा। आज हम उस इस्लामियात का दूसरा सबक लेते हैं, जिसका नाम है नमाज और उसकी अहमियत। ये तो हम सब जानते हैं कि इस्लाम के 5 रुकन हैं, जिसमें पहला रुकन तौहीद है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने अकीदा आखिरत के बारे में पढ़ा। दूसरा रुकन हमारा है नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और पांचवा हज। ये मुसलमान होने के नाते इन पांचों चीज़ों पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम दूसरे रुकन की बात करते हैं, नमाज। नमाज अरबी ज़बान में इसे सलात कहते हैं। अरबी ज़बान में नमाज को सलात कहा जाता है। इसके मायने क्या हैं? लफ्ज़ी मायने हैं इसके दुआ के, यानी नमाज का मतलब क्या है? दुआ है। अगर आप कुरान पाक में आपने देखा है, सूरह फातिहा पढ़ते हैं हम अपनी नमाज में, और ये क्या है? सूरह फातिहा जामिउल कुरान है। जामिउल कुरान के लिए वो दुआ है जो तमाम कुरान का लब्बे लबाब है। तो इसलिए ये बात याद रखें कि जो नमाज है वो भी क्या है? हम अपने रब से दुआ मांग रहे होते हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे होते हैं, अत्तहियातो पढ़ रहे होते हैं, जो भी कुछ है वो तमाम उसमें हम दुआएं पढ़ रहे होते हैं। इसलिए नमाज भी बजाते खुद क्या मायने हैं उसके? दुआ के हैं। नमाज से मुराद वो इबादत है या वो दुआ है जो मुसलमान दिन रात में 5 मरतबा अदा करता है। ये फ़र्ज़ नमाज है। नफली नमाज जो है वो इसके अलावा है। जो चाहे ज़्यादा नमाज पढ़ना चाहता है वो नफली नमाज पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन ये 5 नमाजें फ़र्ज़ जो है इनकी अदायगी वो हम सब पर फ़र्ज़ है। उसके लिए आज आप अपनी किताबें खोलें। आपका ये पेज नंबर 16 पर ये सबक है, नमाज की अहमियत और फजीलत और फ़राइज़। मैं इसकी रीडिंग करती हूँ, आप भी अपनी किताब अपने सामने खोलें। उम्मीद है आप सब ने किताब खोल ली होगी। नमाज, अल्लाह ताला इंसानों का खालिक, मालिक और राज़िक है। राज़िक का मतलब है रिज़्क देने वाला। लिहाजा सिर्फ उसी की इबादत की जाए और उसी की बड़ाई और पाकीज़गी बयान की जाए। अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज और दीगर अरकान इस्लाम की अदायगी इबादत है। कौन से दीगर अरकान इस्लाम? नमाज के बाद रोज़ा, ज़कात और हज। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत और इताअत के लिए पैदा किया है। कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सूरह ज़ारियात में आयत नंबर 56 है कि इसका तर्जुमा है, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। नमाज अरबी ज़बान के लफ्ज़ सलात का तर्जुमा है। सलात के मायने दुआ के हैं। नमाज से मुराद वो इबादत है जो दिन रात मुसलमान 5 मरतबा अदा करता है। ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कुरान मजीद और अहादीस में दीगर इबादत से बढ़कर कसरत और ताकीद से नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है। कुरान पाक में 700 मरतबा नमाज की अदायगी का हुक्म है। नमाज की फजीलत और अहमियत। इस्लाम के 5 अरकान में से नमाज दूसरा रुकन है। नमाज अल्लाह ताला के हुजूर पंजगाना हाज़िरी का सुनहरी मौका फराहम करती है कि अल्लाह ताला के हुजूर 5 वक्त में हम अल्लाह ताला के हुजूर हाज़िर होते हैं और अल्लाह ताला से मुखातिब होने, दुआ मांगने और उसका क़ुर्ब हासिल करने की बेमिसाल ज़रिया है। यानी हम 5 मरतबा अल्लाह ताला के हुजूर में हाज़िर होते हैं, उससे क्या करते हैं? दुआ मांगते हैं और अल्लाह के करीब होते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जिसने उसे कायम किया उसने गोया पूरा दीन कायम कर दिया, और जिसने उसे छोड़ दिया उसने गोया पूरे दीन को छोड़ दिया। यानी नमाज पढ़ने से हम क्या है? हमारा अल्लाह पर ईमान, अपने नबी पर की अताअत और तमाम अरकान, अल्लाह का खौफ हम पर तारी रहता है, और हम अल्लाह की इबादत करते रहते हैं और अल्लाह को अपने नज़दीक पाते हैं। नमाज पढ़ने वाला मुसलमान होता है, ना पढ़ने वाला
کفر کے قریب ہوتا ہے. یعنی مسلمان اور کافر کی پہچان کیا ہے کہ کافر جو ہے وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتا ہے، عیسائی اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، یہودی اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، لیکن مسلمان کی پہچان کیا ہے کہ وہ نماز ادا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یعنی مسلمان اور دوسرے دینوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنین کی خاص صفت قرار دیا ہے کہ مومن کی پہچان کیا ہے کہ وہ 5 وقت نماز جو ہے وہ وقت پر ادا کرتا ہے. ارشاد ربانی ہے سورہ روم آیت نمبر 31 ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا. مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو اس کا شریک ٹھہرا دیتا ہے، وہ مشرک کہلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. یہ ہے نماز کی اہمیت. اگر آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن پاک کے مطابق کی ہدایت کے مطابق قرآن آیات کی روشنی میں نماز کی اہمیت بتائیں، تو آپ نے یہ قرآن آیات لکھنی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور دوسری کیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. یہ دونوں قرآن پاک کی آیات ہیں، ان کے نمبر اور سورت کا نام بھی آپ نے لکھنا ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتائیں، تو یہ تینوں احادیث کا ترجمہ آپ نے یہ 4 احادیث ہیں. نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے پورا دین قائم کر دیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو چھوڑ دیا. بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز مومن کی معراج ہے. یہ احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت ہے. اب اس سے آگے چلتے ہیں. اگلا حصہ ہے کہ فرائض نماز کیا ہے. نماز تو سب ادا کرتے ہیں، 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ 5 چیزیں کرنا بہت ضروری ہیں جو کہ نماز کے فرائض میں، جس طرح 5 وقت نماز ادا کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس طرح ہر نماز میں یہ 5 چیزیں کرنا بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے ہے تکبیر و تحریمہ، نمبر 2 قیام و قرات، نمبر 3 رکوع، نمبر 4 سجدہ، نمبر 5 قعدہ و تشہد. تکبیر و تحریمہ کیا ہے؟ وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر جب اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں دونوں ہاتھ جو ہے وہ اٹھا کر مرد حضرات جو ہے وہ اپنی کانوں کی لووں کو لگاتے ہیں، خواتین جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کندھوں تک لے کر جاتی ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر کے معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا. یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا دوسرے تمام کام نمازی پر حرام ہوتے ہیں، اس لیے اسے تکبیر و تحریمہ کہا جاتا ہے. تکبیر تحریمہ ہے. اس کے بعد ہے لفظ قیام و قرات. قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا، یعنی جب ہم نماز میں سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا ہے کہ جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے، جس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور قرآن کی کوئی بھی چھوٹی سی آیت جو ہے وہ پڑھتے ہیں. فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں امام سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی بھی سورت تلاوت کرتا ہے تو اسے قرات کہتے ہیں. یہ ہو گیا ہمارا دوسرا رکن. تیسرا رکن ہے رکوع. رکوع کے معنی ہے جھکنا. قرات ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا جو ہے وہ رکوع کہلاتا ہے. سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں، اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے. چوتھی چیز ہے سجدہ. سجدے کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور سربج سجود ہو جاتا ہے.
سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ سجدہ میں نمازی سبحان ربی اعلیٰ کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنے رب کی پاکی اور بڑائی کا اظہار اقرار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت بہت پسند ہے۔ ہر رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز مومن کی معراج ہے، اسی طرح ہر فرض نماز کی معراج کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ اس کے بعد 5واں رکن آ جاتا ہے قضا اور تشہد۔ دوسری اور یعنی اگر ہم 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قضا کہتے ہیں۔ قضا میں بیٹھ کر تشہد پڑھی جاتی ہے۔ تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آخری قضا میں تشہد کے بعد یعنی چوتھی رکعت میں، آخری قضا یعنی پہلی 2 رکعتوں کے بعد جب ہم دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد تیسری رکعت پڑھتے ہیں، چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں، چوتھی رکعت کے بعد جب قضا پڑھتے ہیں تو اس میں درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کے بعد کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں، جیسے ہم حضرت ابراہیم کی دعا پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی کوئی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سلام پھیر لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یعنی اور نماز قائم کرو، یعنی یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 45 ہے۔ اب یہ ہیں نماز کے فائدے۔ آخری پیراگراف میں نماز کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے نمبر نہیں دیے ہوئے، آپ لوگوں نے ان جملوں پہ نمبر لگا کر ان کو لکھنا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی گندگی اور غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 2، نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نمبر 3، نماز ایک امام کے پیچھے باجماعت رہنے کا درس دیتی ہے، نیز باہمی ہمدردی، مساوات، اخوت اور بھائی چارے کا سبق سکھاتی ہے۔ نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔ نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے۔ یہاں پر ہمارا نماز اور اس کی اہمیت کا سبق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو تمام سوال و جوابات میں ڈسکرپشن باکس میں بھیج رہی ہوں۔ آپ نے اس کے علاوہ جن بچوں کے پاس کتاب موجود ہے وہ اس کے الفاظ اس کے جو سوال جواب ہیں، جو اس کے ایم سی کیوز ہیں اور اس کے خالی جگہ جو لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے فل کرنی ہے۔ میں خالی جگہ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں، اگر کسی کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ بچوں، ہم نے اپنا سبق پڑھ لیا ہے، میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کو دہرانے کے لیے یہ خالی جگہ پر کرتے ہیں، یا آپ کی مشقی سوالات میں موجود ہیں۔ اگر یہاں سے سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنی بک کی ایکسرسائز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں سے ان خالی جگہوں کو پر کریں۔ اس خالی جگہ کو پر کرنے سے ایک تو آپ کے سبق کا اعادہ ہو جائے گا، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ایم سی کیوز کرنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ نمبر 1، نماز کے لیے عربی زبان میں ڈیش کا لفظ ہے، یہاں پر کون سا لفظ آئے گا؟ صلاۃ۔ نماز دین کا ڈیش ہے، یہاں پر کیا آئے گا؟ نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 3، مومن اور کافر میں فرق ڈیش کا ہے، ڈیش میں کیا آئے گا یہاں پر؟ نماز۔ نمبر 4، نماز مومن کی ڈیش ہے، نماز مومن کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا لفظ آپ اپنے بک میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فرائض نماز کو نماز کے کیا کہا جاتا ہے؟ ارکان کا فرائض کہا جاتا ہے، فرائض نماز کو نماز کے فرائض کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ تکبیر کا معنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے، تکبیر کے معنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ رکوع کا معنی
جھکنا ہے. تشہد کا مطلب گواہی دینا ہے. یہ تمام الفاظ، یہ تمام جملے آپ کے سبق میں موجود ہیں. میں دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں. نماز کے لیے عربی زبان میں صلاۃ کا لفظ ہے. نماز دین کا ستون ہے. مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہے. نماز مومن کی پہچان ہے. فرائض نماز کو نماز کے ارکان بھی کہا جاتا ہے. تکبیر کا معنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے. رکوع کا معنی جھکنا ہے. تشہد کا مطلب گواہی دینا ہے.